कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम एजाज साहब का, जो कि स्पेन से हैं, और आज का मौजूद गुफ्तगू है यूरोपीय ममालिक में ज़कात, सदक़ात, खैरात और चंदे मांगने वालों की हकीकत। मोहतरम एजाज साहब ऐसे कुछ मामलों से पर्दा उठाएंगे और हो सकता है कि अपनी आप बीती भी बताएं। तो वेलकम, खुश आमदीद एजाज साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमीर फैसल साहब, क्या हाल है? ठीक है सर। मोहतरम, गुजारिश है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ इसलिए कि कुछ जो है ये फ़ंड जो लोग ले रहे हैं और ये डोनेशन, सदक़ात और खैरात और मस्जिद और मदारस की आड़ में जो बड़ी बड़ी जायदादें बना रहे हैं, मैं उस सिलसिले में बात करना चाहता था। तो प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे वक्त आप अपने प्रोग्राम में बख्शा है, तो प्लीज़ आगे बात शुरू करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। मोहतरम एजाज साहब, आपने बताया कि आप स्पेन में रह रहे हैं आजकल, तो आखिर आप ऐसा क्या समझते हैं कि जो सदक़ात, खैरात और ये जो भी कुछ मामलात होते हैं वो लेने वाले लोग हैं, यूरोप में इनकी कारकर्दगी क्या है और किस तरह से इनका सिस्टम है, और ये किस तरह से वहां से चंदे, ज़कात, खैरात वसूल करते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज बताएं, शुक्रिया। जी जनाब, आज से स्पेन में आज से 8 साल पहले मैं जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, बहुत बड़ा क्राइसिस था, उस वक्त की बात है कि मैं काम करता था एक शॉप पे, ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पे। तो 4 साल वहाँ पे काम किया है क्राइसिस के दौरान। तो वहाँ पे एक बूढ़ी और एक बूढ़ा मियाँ बीवी थे। वो अक्सर सुबह शाम वो मुझसे अपने खरीदारी करने के लिए आते थे, क्रिश्चियन थे। तो एक दिन वो बुढ़िया जो है वो मेरे पास खड़ी होकर बोलने लगी, कहती है कि ये आपके जो काउंटर पे ये डब्बे पड़े हुए हैं, 3 से 4 डब्बे थे, तो कहती है ये किस चीज के हैं? मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये इमदाद है, मस्जिद के लिए लोग देते हैं, चंदा लोग डालते हैं, जो किसी को बकाया मिलता है चवानी ठियानी इसमें डाल देते हैं। तो कहती है ये किधर किधर पड़े हुए हैं? मैंने कहा पूरे मुल्क में है, पूरे यूरोप में है। कहती है तुम मुसलमानों को शर्म नाम की कोई चीज है तुम लोगों में? मैंने कहा क्यों? कहती है हम क्रिश्चियन जो है, हमारे पास ना सोना है, ना तेल के जखायर है, ना गैस के जखायर हैं। हमने कभी चर्च नहीं बनाए चंदे इकट्ठे करके, हमने अपने चर्च चलाने के लिए कभी किसी से इमदादें नहीं ली। तुम्हारे पास इतने इतने वसाइल हैं, सोने है, तेल है, गैस है, दुनिया की बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तुम अरब इस्तेमाल करते हो मुसलमान, और मस्जिदें अपना अल्लाह का घर बनाने के लिए ये भीख मांगते हो भिखारियों। तो अमीर फैसल साहब, मैंने उसी दिन वहां से वो डब्बे चारों हटा दिए थे। मैंने कहा कि आज के बाद मैं जहां भी काम करूंगा मैं ये नहीं रखने दूंगा। चलें, ये बात तो होगी पुरानी। अभी मेरे भाई, मैं पाकिस्तान में तकरीबन सन 90 की दहाई में एक फ्रॉड हुआ था मेरी जमीन के साथ, जिसमें दरस मदरसा बना हुआ है, और कम अज कम मेरे शहर की सबसे कीमती जमीन है वो, और कम अज कम 25 से 30 अरब की वो बनती है। मेरे वालिद ने 20 साल अदालतों में केस लड़ा है, लेकिन किसी अदालत ने भी ये नहीं कहा कि आप लोग झूठे हैं, आपने केस गलत किया हुआ है।
کسی نے نہیں کہا. لیکن 20 سال کیس لڑنے کے بعد جب ہمت ہار گئے کہ کچھ نہیں یہاں پہ بنتا، کوئی فیصلہ ہی نہیں دیتے، نہ ہاں نہ کا جواب ہی نہیں دیتے، تو خاموشی سے گھر بیٹھ گئے کہ فضول پیسے لگا رہے ہیں ہم. اور ابھی ابھی تازہ تازہ جو میرے ساتھ ہوا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے یو کے سے پیسہ لیا ہے، ڈونیشن لی ہے درس کے نام پر. 24.5 مرلے زمین تھی اس کی، اس نے 27 مرلے میں وہ 4 دیواری کی ہے اس کی. حالانکہ وہ درس نہیں بنا، وہ ذاتی بزنس بنا ہے. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ذاتی بزنس بنا ہے. اس میں انگلش میڈیم سکول آئے گا اور اس میں فلیٹ بنے ہیں کرائے پہ چڑھنے کے لیے. لیکن یو کے میں انہوں نے یہ شو کیا ہوا ہے کہ وہ درس ہے. چلیں جو بھی ہے درس ہے یا جو بھی ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس سے. لیکن میری 2 طرف زمین تھی، باقی 2 طرف میری زمین تھی. اس نے میری دونوں طرف بھی، میری جس طرف میری زمین ہے اس طرف بھی اس نے فرنٹ نکالے ہیں، اور وہ پورے کا پورا اس نے قبضہ جما لیا تھا میری زمین پہ. میں میرے بھائی ادھر گیا ہوں، میں کم از کم میں ایک 6 ماہ ایک دفعہ رہا ہوں، 6 ماہ ایک دفعہ رہا ہوں. میں نے معاملہ اپنا حل کیا ہے. میں نے وہ ایک طرف تو میں نے وہ اپنے بھائی کے مکان بنائے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے ان کے گیٹ اکھاڑ کے پھینکے ہیں اندر، کھڑکیاں پھینکی ہیں اندر، اور میں نے دیوار چڑھائی ہے اور اپنی طرف وہ بند کیا. میں نے میرے گھر کی طرف انہوں نے بڑی بڑی گرلیں لگائی ہوئی تھی، سامنے میرے گھر میں پردہ ہی نہیں رہ گیا تھا. تو اس لیے میں اس پروگرام میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی یہ یورپ میں اور عربوں میں اور یو کے میں جتنا بھی ڈونیشن اکٹھا ہو رہا ہے مسجد اور مدارس کی آڑ میں، یہ جا کے نقصان کرتے ہیں پاکستان میں اس پیسے سے. کسی بیوہ کی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں اس پیسے سے، کسی یتیم کی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں اس پیسے سے، اور کوئی سرکاری جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں اس پیسے سے. اور یہاں تک کہ میں نے کئی شہروں میں دیکھا ہے کہ آدھی آدھی سڑکیں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ کو سجدہ کروا رہے ہیں آدھی آدھی سڑک پہ قبضہ کر کے. تو میرا یہ مقصد یہی تھا کہ جو دوست اس غلط فہمی میں ہے کہ یہ مسجد کی امداد ہو رہی ہے یا اللہ میاں کو یہ پیسے جا رہے ہیں، اللہ میاں راضی ہوتا ہے، اللہ میاں راضی نہیں ہوتا. اس سے بڑا گناہ آپ کو نہیں ہے کہ ہم جو مسجد اور درس کے نام پہ چندے دے رہے ہیں نا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. اور میں انشاءاللہ میں مجھے باقی دنیا کا نہیں، میں انشاءاللہ میں رہوں نہ رہوں، میں پورے یورپی مملک میں ان کے خلاف کیس کرنے لگا ہوں. میں نے کم از کم اب تک 25 سے 30 شاپوں پہ یہ تصویریں بنا لی ہیں جہاں پہ یہ گلے پڑے ہوئے ہیں. اور میں اور جتنے بھی ہو سکے میں 50-100 اور کٹھی کر کے تصویریں بنا کے میں ان کے خلاف کیس کرنے لگا ہوں. اور ان حکومتوں سے پوچھنے لگا ہوں کہ یہ پیسہ جو جاتا ہے کیسے جاتا ہے، کیوں جاتا ہے، اس پہ کیا آپ ایکشن لیتے ہو، اس کی آپ تلاشی ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. تو میں نے اپنا پروگرام بنا لیا ہے کہ میں انشاءاللہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر جو ہے یہ ریٹ دائر کر دوں گا. اور صرف ایک ملک میں نہیں، میں پوری یورپی یونین کے اندر یہ کیس لڑوں گا. تو یو کے میں بھی کوشش کروں گا کسی دوست کو کہہ کر وہاں بھی ہو سکا تو وہاں بھی کرواؤں گا. لیکن یورپی یونین میں ضرور کروں گا، کیونکہ یورپی یونین میں کسی بھی ملک جا سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں یورپی یونین میں یہ کام ضرور کروں گا. اور میں گزارش کروں گا اپنے باقی بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے خاص کر، جو ہے نا یہ ملا کے ہتھے نہیں چڑھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ توجہ دیں اور اس پہ جتنا ہو سکتا ہے شور کریں اور لوگوں کو بچائیں. خاص کر سب سے بڑا ان کو ثواب یہ ملے گا کہ ہزاروں لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہونے سے بچ جائیں گے، ہزاروں بیواؤں کے زمینوں پہ قبضے ہونے سے بچ جائیں گے، ہزاروں یتیم ہیں جن کی جائیدادوں پہ قبضے ہونے سے بچ جائیں گے. اور آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اگر یہ ایکشن لیں گے سب لوگ. تو میرے بھائی میں اور آج کوئی مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ مجھے کوئی
اس طرح کی جو ہے بحث کا فائدہ ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو پیسہ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، جو لوگوں کو ذلیل خوار کر رہا ہے، جو لوگوں کو کے لیے مصیبت بن رہا ہے، اس پیسے کا پتہ لگوائیں، یہ کہاں سے کیسے جاتا ہے، کون اس کو ریسیو کرتا ہے، کس کس کے جناب جائیدادیں بن رہی ہیں۔ تو تھینک یو امیر فیصل صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں ٹائم دیا ہے، تو میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے سب دوستوں کے لیے۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔ محترم اعجاز صاحب، آپ کی باتیں نہایت غور و خوض سے سنی، اور سچی بات یہ ہے کہ جتنی مجھے معلومات ہے ان معاملات کی، تو مجھے حیران یہ ہوئی کہ چلیے آپ نے ایک دم بیداری ہوئی اور آپ کو یہ چیزیں پتہ چلی، بٹ یہ چیزیں تو میرے خیال سے بہت پرانی چلن میں ہیں، اور سبھی لوگ کم سے کم امیت اگروال جیسے لوگ تو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس سارے سسٹم کو بھی اور یہ سب چیزیں کرنے والوں کو بھی، اور سب چیزیں جو اس میں عمل دخل کرتے ہیں ان کو بھی۔ اور اس کا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ ایک حدیث شریف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے پتہ نہیں اس ٹائم اویلیبل ہوگی نہیں اویلیبل ہوگی، تو انشاءاللہ میں کوشش کر کے لگا دوں گا۔ 2 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، اور مذہب اسلام کا طریقہ کی بات کریں یا کوئی سے بھی کریں، نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے سپوز 5 روپے ہو گئے ہیں، تو سب سے پہلے حق بنتا ہے آپ کا کہ آپ اپنے خونی رشتے میں دیکھیں۔ خونی رشتے میں مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ بالکل اپنی فیملی میں کہ کوئی مستحق تو نہیں ہے، اور اگر وہ ضرورت مند ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، یا جیسے بھی معاملات ہیں، ان کو نیڈ ہے تو ان کی مدد اس طرح سے کر دیں کہ ان کو جتائے بھی نہیں اور کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ ان میں نہیں ہے تو اپنے ادر رشتہ داروں میں دیکھیں، ان میں نہیں ہے تو اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، ان میں نہیں ہے تو اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں۔ اور سب سے پہلے جو اس میں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں گے کہ ماں باپ کے پاس اچھا کھانے پینے کو ہے نہیں فراغ دلی کے ساتھ، اس کے بعد اپنے کو دیکھیں گے، پھر اپنی بیوی اپنے بچوں کا کام کریں گے، اور اس کے بعد اڑوسی پڑوسی تمام لوگوں کو حق آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان اگر اپنے آس پاس دیکھنے لگے، اپنے قرب و جوار میں دیکھنے لگے، اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے لگے، اور بنا کسی تعصب کے ان کی مدد کرے، تو اس سے بیسٹ کوئی طریقہ نہیں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو عزائم ہیں بہت اچھے ہیں، مبارک آپ کو، بٹ اگر ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے کہ تبدیلی آ جائے، بٹ جیسے کہ حالات ہیں یا معاملات ہیں، ان لوگوں کا گروہ بھی اپنے آپ میں بہت اچھا ہے، اور یہ گروہ بنا جبھی ہوئی ہے کہ جب ہم لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں، ہم لوگ ان کو سینچتے ہیں، انہیں اپنا خون پلاتے ہیں، تو یہ اتنے اسٹرانگ بن جاتے ہیں یا پیسے والے بن جاتے ہیں۔ بٹ اگر ہم صحیح مذہب اسلام کی ٹیچنگز میں چلنے لگیں گے تو شاید کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا نہیں۔ یہ امیت اگروال کی صلاح ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔